बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई थी उसके ख़िलाफ़ अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी हैं और उनकी गिरफ़्तारी भी नहीं हुई, बल्कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि ये ऑटोमेटिकली ज़मानत भी हो गई है। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम सवाल क्या है कि ये हमारी पाकिस्तान में अदालतें जो हैं ये पहले किसी को सज़ा देती हैं, फिर उसकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें भी बहाल कर देती हैं। एक अदालत उम्र कैद की सज़ा देती है किसी पॉलिटिशियन को, और फिर उसके बाद एक बड़ी अदालत जो है वो कहती है नहीं तो ये तो सज़ा ही गलत थी, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड सज़ा दी गई है। और ये जो सियासतदान होता है उसको इंसाफ कितने अरसे के बाद मिलता है? कितने अरसे के बाद मिलता है? 12 साल के बाद। जी हाँ। तो ये जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ है, इसके साथ बहुत सी सज़ाएं जुड़ी हुई हैं। उनकी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं उनको भी बहुत सी सज़ाएं दी गई थी जो कि अब आके ख़त्म हो रही हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हनीफ अब्बासी साहब की है। और लेकिन हनीफ अब्बासी साहब के मामले पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा जो आज नवाज़ शरीफ साहब की अपीलें बहाल हुई हैं उसका जो थोड़ी सी जो कार्रवाई है उसके बारे में आपको बता दूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब साहब जो हैं उस पर मुश्तमिल बेंच ने इन तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके इसकी समाअत की। पटिशनर ने सरेंडर करके ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया, ये कहा जी प्रोसिक्यूटर जनरल ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ़्तार करना चाहते हैं? नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी पहले ही बता चुका हूँ, हमें गिरफ़्तारी नहीं चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अपील बहाल हुई तो ज़मानत का स्टेटस क्या होगा? प्रोसिक्यूटर ने कहा आप अपील कुनंदा से दोबारा ज़मानती मचल के ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा क्या आप फैसले के हक़ में दलाइल देंगे? तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी पहले मरहले में हम अपीलें बहाल करने पे एतराज़ नहीं करेंगे। यानी कि जो पहले नवाज़ शरीफ साहब को सज़ाएँ हुई थीं वो नैब के ख़्याल में वो सज़ाएँ मशकूक थी, इसलिए हम दोबारा अपीलें नहीं करेंगे। तो यार नवाज़ शरीफ साहब के साथ अगर ये हो रहा है तो बाकियों के साथ क्या होगा? तो ये हनीफ अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भाई साहब आपका जो केस का जो मुकदमा है वो कल रिलीज़ हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको जारी डिटेल जजमेंट कल आई है। डिटेल जजमेंट जो है वो कल आई है। 12 साल तक आपने मुकदमा भुगता। तो ये डिटेल जजमेंट कहती है जी कि हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ एफिड्रिन फ़रोख्त करने के कोई सबूत नहीं मिले, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमा था। इस्तिग़ासा सबूत फ़राहम करने में नाकाम रही कि हनीफ अब्बासी ने स्मगलर समेत किसी को भी एफिड्रिन फराहम की। अच्छा, फिर आगे ये कहा गया कि इस्तिग़ासा हनीफ अब्बासी पर लगाए गए इल्ज़ामात भी साबित करने में नाकाम रहा। एफिड्रिन के मामले में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ सज़ा कालअदम करार दी जाती है, सज़ा ख़त्म। और दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी 21 जुलाई 2012 की FIR में लगाए गए इल्ज़ामात से बरी करार पाए। 21 जुलाई 2012। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि यह मुकदमा आप पे क्यों कायम हुआ था, कुछ लोग थे जो कहते थे कि जी हनीफ अब्बासी तो बहुत बड़ा स्मगलर है और जब आपको सज़ा हुई तो उन्होंने जनाब अदालतों का शुक्रिया अदा किया। सुने ये कौन लोग थे? हनीफ अब्बासी साहब का नोटिस आज लाल हवेली में मिला है। बिल्कुल मैं कायम हूँ, वो मंशियात फरोश है। मैं एडमिट करूँगा, डॉक्यूमेंट दूंगा, FIR दूंगा कि इन पर मंशियात फरोशी का एलिगेशन है। इन्होंने दवाई बनाने के नाम एफिड्रिन ली और उसको स्मगल किया। जैसी करतूत होती है वैसे नतीजे होते। एक एफिड्रिन में कोई किसी जमहूरियत में कैद होता, कोई किसी मुल्क की खातिर कैद होता, और बात थी मंशियात फरोशी में एक शख्स कैद हुआ है। 6.5 या 7 साल से एफिड्रिन का केस लगा हुआ है, टनों के हिसाब से मंशियात है। 500 kg के केस पे फैसला हुआ है। हनीफ भाई साहब आपको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। ये उम्र कैद की सज़ा अगर किसी को हो जाए तो वो तो वैसे ही सूख के कांटा बन जाता है। आप माशाल्लाह अभी तक सही सलामत हैं। ये बताएं कि ये जो शेख रशीद साहब आपको स्मगलर कहते थे, मनशियात फरोश कहते थे, इस तरह के और भी बहुत से लोग थे, बड़े ताकतवर लोग भी आपके बारे में यही बातें कहते थे। तो मुकदमा तो लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया ये मुकदमा झूठा था, पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। ये मुकदमा आप पे कायम क्यों हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं अपने रब्बे ज़ुल जलाल का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और बड़ी इज्ज़त और इंकिसारी के साथ मैं गुज़ारिशात करूँगा जितनी भी करूँगा कि अल्लाह ने मेरी जो है दुआओं के नतीजे में, लोगों की दुआओं के नतीजे में जो मैं अपने कानों से सुनना चाहता था 12 साल बाद,
وہ مجھے سننے میں ملا. مجھے صرف یہ ملتا نا کہ میں نے سمگلنگ نہیں کی تو شاید میری سیٹسفیکشن نہ ہوتی. جب یہ لکھا نا عدالت نے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, پولیٹیکلی وینڈیٹا تھا, پولیٹیکل وینڈیٹا تھا, فالس کیس تھا, یہ چیزیں جب میں نے سنی اپنے کانوں سے تو آپ یقین مانیں مجھے اپنی عمر قید بھول گئی ہیں. میں یہ جس کی آپ نے باتیں کی ہیں ان کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ, تمام لکھاریوں کا شکریہ آپ کا خصوصی طور پہ, تمام لکھنے والوں کا, تمام رپورٹ کرنے والوں کا کہ کسی نے مجھے سمگلر نہیں کہا سر. لیکن اس الزام کے ساتھ میں زندہ اس لیے رہا کہ میرا انر سیٹسفائی تھا. میں نے 11 مہینے پھانسی کے کال کوٹری میں گزارے, لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میر صاحب مجھے ایک دن بھی ڈر نہیں لگا. اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بنیادی وجہ تھی کہ مجھے پتا تھا یہ سارا کچھ میں نے نہیں کیا. یہ جو صاحب بول رہے تھے ایکچولی پولیٹیکلی یہ کبھی مجھ سے الیکشن جیتے نہیں. مجھے 302 اگر آپ کو یاد ہوگا 2005 میں وہ بھی انہوں نے کروایا تھا, 9C بھی اسی نے کروایا تھا تاکہ میں الیکشن ان کے سامنے نہ لڑ سکوں. آج وہ بیمار ہوئے, مجھے کسی نے پوچھا وہ بیمار ہو کے آپ کے ہاسپٹل میں گئے ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں تو ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا, نہ بد دعا کبھی کروں گا. لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ آپ پہ مقدمہ کیوں بنا, اور وہ بھی آپ ہی وجہ ہیں. میں ہاں آپ ہی وجہ ہیں. آپ اپنا پروگرام نکالیں. ایک پروگرام ہم نے کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف, اور وہ پروگرام خلاف نہیں تھا, وہ پروگرام یہ تھا کہ کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس تھے جن ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا 2011 میں. FIR میرے خلاف ہوئی ہے 2012 جولائی میں, ٹھیک ہے سر. اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. حامد خان صاحب تھے ان کی نمائندگی کرنے والے, عمران خان صاحب. میں ذرا وہ ناظرین کو وہ کلپ سنا دیتا ہوں جی. 2011 یہ 2023 ہے جی. 2011 میں حنیف عباسی صاحب نے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں دکھائی تھی, اور یہ نہیں تھا کہ ون سائیڈڈ شو نہیں تھا. تحریک انصاف کے وکیل عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان صاحب بھی پروگرام میں موجود تھے. ذرا سنیں وہ بات کیا تھی. اگر میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھا ہو, وزیر اعظم پاکستان کو لکھا ہو کہ جناب میرے پاس تو گھر نہیں ہے تو مجھے ایک گھر دے دیں کیونکہ میں فائدہ اٹھاؤں اپنی ایمنشپ کا. 1987 میں یہ میرے پاس ایک شخص ایسا, میں اس کو اپنا حکمران بنا لوں جو ملک اور قوم کی کہتا ہے لوٹی دولت واپس لاؤں گا اور خود ملک اور قوم کو لوٹ رہا ہو. کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھیں, یہ بھی قوم کو دکھائیں کہ میرا لاہور میں گھر ہی کوئی نہیں ہے, مجھے ایک پلاٹ الاٹ کیا جائے. یہ آپ کہاں سے چیزیں اٹھا کے یہ میں آپ پڑھتے جائیں. اپریل 2 1987 چیف منسٹر کون تھا پنجاب کا؟ ہم تھے. کون تھے؟ ہم تھے وزیر اعلیٰ پنجاب. نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. ہم تھے. انہوں نے کیوں پلاٹ دیا یہ؟ اچھا یہ تو اس وقت میں نے سوال اٹھایا تھا کیونکہ ورلڈ کپ تو انہوں نے 1992 میں جیتا, لیکن پلاٹ انہوں نے 1987 میں لے لیا. اچھا, لیکن اس کے علاوہ چلیں میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ میرے پروگرام میں آپ نے گفتگو کی, اس کے بعد یقیناً آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہوں گی, لیکن سزا تو آپ کو 2018 میں آ گئے. عمر قید کی سزا 2018 میں ملی ہے. ہاں وہ بھی عمران خان صاحب نے دلائی سر. وہ کیسے؟ کیا اس کی وجہ وہ جو کیس تھا نا, جو میری پٹیشن تھی جس کو اب سارے مان رہے ہیں کہ وہ جب بیلنس کیا گیا جہانگیر ترین کو سزا دے کے, اس میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, وہ یقین مانے ان کے لائر کے منہ میں چیزیں ڈالتے تھے کہ تم یہ کہو تم یہ کہو. تمام ایویڈنس عمران خان کے خلاف تھا جو ہم نے ایویڈنس وہاں پہ فراہم کیے. اچھا, جب وہ ان کے کان کے پاس سے گزر گئی میری پٹیشن جو تھی, تو پھر اس کے لیے پھر میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی گئی اور مجھے رات کے 11:30 بجے سزا دی گئی. لیکن اس میں 2 چیزیں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں خود اس میں ایڈ کر دوں. ایک تو یہ تھا کہ جب میرے خلاف FIR ہوئی تو آج میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک آدھ ہمارے اندر سینئر لیڈر تھا پارٹی کا, وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس جاتا ہے. میں لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے غرض سے یہ بات کرنے لگا, صرف بٹرنگ کے لیے نہیں, جو انہوں نے میرے ساتھ کیا اتنا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی 2 کیسز پارٹی کے اندر آئے, شوکاز دیے, تو اس کو بھی شوکاز دیں. ان کو پرابلم ہوگی میرے ساتھ مجھے نہیں پتا. تو میاں نواز شریف ان کا تعلق بھی تو پنڈی ڈویژن سے نہیں, جہاں سے بھی ہوگا سر. انہوں نے میاں نواز شریف نے اسی وقت انکار کیا. انہوں نے کہا یہ مقدمہ جو ہے یہ جھوٹا ہے. یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ نواز شریف صاحب نے مجھے بتائے. وہاں تیسرا جو بندہ بیٹھا ہوا تھا یہ وہ راوی ہے اس چیز کا. اس کے بعد میں سب سے زیادہ شکر گزار اپنی پارٹی کے اندر کسی شخص کا ہوں تو اس کا نام محمد شہباز شریف ہے, جس نے میرے بچوں کو ٹیک کیئر کیا,
میری عدالتوں کے اندر کیسز کو لک آفٹر کیا. انہوں نے آپ کے بچوں کو اس وقت لک آفٹر کیا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کسی کے فیض کی وجہ سے کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکتے. یعنی مجھے یہ کہا گیا تھا 6 سال تک تو آپ کی بیل نہیں ہوگی. میر صاحب ایک یہ واقعہ سر جو میاں نواز شریف صاحب کا، ایک یہ واقعہ ہے. دوسرا میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی 1-2 دفعہ جیل میں تشریف لائے، باقی دوست بھی لاتے رہے سارے دوست. میں نے ایک دن بھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ میں یہاں پہ رہوں گا. اس کی وجہ سن لیں. میں نے کہا جس دن ججز سنیں گے اس دن مجھے چھوڑ دیں گے. آج کا جو فیصلہ ہے نا، اگر صرف فیصلہ اتنا آتا کہ میں نے سمگلنگ نہیں کی، میں نے مس یوز نہیں کیا، تو شاید میری سیٹسفیکشن نہ ہوتی. آج ججز نے جو لکھا ہے نا، وہ شاید میرے 11-12 سال تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن میرے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ججز کو یہ لکھنے میں 12 سال کیوں لگ گئے. اس لیے یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مقدمہ آپ پہ 2012 میں ہوا، 2013 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے، 2013 سے 2017 تک وہ وزیر اعظم رہے، 2017 سے 2018 تک شاہد حقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے. پھر اس کے بعد پچھلے سال 2022 میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، 1.5 سال وہ بھی وزیر اعظم رہے. آپ کا مقدمہ جو ہے وہ جب آپ کی پارٹی حکومت میں ہے تو ختم نہیں ہوتا، مقدمہ ختم ہوتا ہے اب آ کے. جناب میر صاحب پہلے تو ایک تو تھوڑا سا مجھے اپریشیٹ کریں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. سیلف پریزنگ میں آ جائے گی بات کا، آ جائے کوئی بات نہیں. میں کبھی عدالتوں سے نہیں بھاگا. میں یہ نظام جیسا بھی تھا اس نظام کے سامنے پیش ہوتا رہا. میں نے کبھی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیا جی. تمام ٹرائل کے دوران ہم نے میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں. 25 سال قید جب آپ کی پارٹی حکومت میں رہی 5 سال، میں صرف اتنا ہی کہتا رہا. سوال سن لے میرا، میں اتنا ہی کہتا رہا، آپ کو جو جائز ریلیف مل سکتی تھی آپ وہ بھی نہیں ملی. پارٹی نے کیوں نہیں دلوائی؟ سنیں نا، میں عرض کرتا ہوں وہ بھی نہیں ملی. لیکن میرا گلہ شکوہ دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ اس لیے نہیں ملی، مل سکتی تھی. میرا ایک ہی پوائنٹ آف ویو اس وقت ہوتا تھا. میں یہ نہیں کہتا تھا مجھے کیس سے نکلوا دیں. میں کہتا تھا عدالت کے اندر میرا کیس ہے، اس کی ذرا رفتار تیز کروا. یہ کیس کس نے بنایا تھا؟ جی اے این ایف نے بنایا تھا سر. اے این ایف نے بنایا تھا. اے این ایف کس کے انڈر ہوتی ہے؟ لیکن سنیں میری بات، اے این ایف کس کے انڈر ہوتی ہے؟ انٹیریئر منسٹر کے نا. تو انٹیریئر منسٹر ایک دفعہ وزیر داخلہ کون تھا؟ چودھری نثار. پھر رانا ثناء اللہ. اچھا سر، آپ کو ریلیف کیوں نہیں ملی؟ سر رانا ثناء اللہ کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ اس بندے نے میرا بڑا ساتھ دیا. چلیں، انہوں نے دیا. اس نے میرا اس سے پہلے جو وزیر داخلہ، بیل سے لے کے آج تک اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. ایک میں تھوڑی سی گزارش اگر کرنے دیں مجھے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ عدالتوں سے میں نہیں بھاگا، تھانوں سے میں نہیں بھاگا، انکوائری سے میں نہیں بھاگا. جب 25 سال قید مجھے ہوئی تو بھائی جان میں نے کیا کیا؟ آگ لگوائی. میں نے وہاں پہ دفاعی انسٹالیشن نہیں تھی، وہاں پہ سول انسٹالیشن نہیں تھی، وہاں پہ کچہری نہیں تھی، 10,000 کے قریب لوگ نہیں تھے. تو کون بیٹھ کے اس میں گیا تھا؟ بختر بند گاڑی میں جج گیا تھا نا، نیفو باسی تو نہیں گیا تھا. تو میں نے ایک پودا بھی، ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیا، کیونکہ یہ ملک میرا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اسی نظام نے مجھے سزا دی ہے. یہ سننے والی بات ہے اور یہی نظام مجھے ریلیف دے گا جب کوئی جج سنے گا. جب آپ کو گرفتار کیا گیا وہاں سے تو کچھ آپ کے کارکنوں نے قابل اعتراض نعرے لگائے، آپ نے ان کو روکا؟ میں نے ان کو روکا، راستہ بنایا. اور 25 سال قید کو اس اللہ تعالیٰ کا فضل وہ جان دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے. اس 25 سال قید کو لے کے میں چلا گیا. لیکن مجھے امید تھی کہ جب بھی یہ ہائی کورٹ میں کوئی جج بھی سنے گا تو بھائی جان جھوٹی ایف آئی آر کے لیے آپ کو جھوٹی ریکوری تو چاہیے ہوتی ہے. یہ سیاسی انتقام تھا نا آپ کے خلاف؟ جی بالکل تھا. اور میری بات سنیں، سیاسی انتقام میں میرا جو پولیٹیکل 2 حریف ہیں، یہ دونوں مجھ سے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا بڑا قد کاٹ والا کوئی سیاستدان ہوں. یہ خائف ہیں. یہ جس شخص کو آپ سنا رہے تھے، جو الفاظ وہ ادا کر رہا تھا، ساری زندگی میں راول پنڈی میں سرپرستی کرنے والا ان چیزوں کا یہ شخص ہے. لیکن میں اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2005 میں جب مجھے قتل کے مقدمے میں پھنسایا گیا اور 6 دہشت گردی کے مقدمات مجھ پہ 2013 میں بنے. ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں نا. یہ میں کہتا ہوں مقابلہ کریں. میں آج بھی کہتا ہوں، لیکن مقابلہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کریں تو پھر ان کو آپ الیکشن لڑنے دینا. تو لڑے نا، کس نے روکا ہے؟ نہیں، اب جو آپ کے ساتھ پہلے ہو رہا تھا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، آپ نے صرف ایک بندے کی طرف آپ کا اشارہ ہے نا. وہ تو چلا کاٹ کے آ گیا، اس نے تو معافی تلافی کروا لی. لیکن باقیوں کی تو نہیں ہو رہی. باقیوں کی میں آپ تھوڑا سا کلیئر کر دوں. یہ بڑا آسان ہے جی. اس پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں وہ نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا ہے. وہ میں کروں، میری پارٹی کے لوگ کریں، کوئی کرے سر، وہ قابل معافی نہیں ہے. بے گناہ جتنوں کو پکڑا ہوا چھوڑنا چاہیے، بے گناہ جتنے باہر ہیں ان کو پکڑنا نہیں چاہیے. تو سیاسی انتقام جو سیاسی انتقام آپ کے خلاف ہوا وہ اب دوسروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہیں، ہیروئن نہیں ڈالنی چاہیے. دوائی کو
ہیروئن نہیں بنانا چاہیے میڈیسن کو، ٹھیک ہے جی، کسی کے کاروبار کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جنہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کی اوپر حملہ آور ہوئے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ان کو آج چھوڑیں گے آپ کسی وجہ سے بھی، وہ خاتون ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جو مرضی ہو، اگر ایک سیکنڈ سر مکمل کرنے دیں، یہ میرا جذبہ ہے، اگر آپ یہ چھوڑیں گے نا سر، یہ پاکستان کی سٹیٹ ایک کھلواڑ بن جائے گی۔ ایک سوال جی، کیا چودھری پرویز لائی نے 9 مئی کو کوئی توڑ پھوڑ کی؟ اس کے اندر دیکھیں، اگر اس نے توڑ پھوڑ نہیں کی تو وہ پلاننگ میں شامل ہوں گے۔ اچھا چلیں، اگر پلاننگ میں شامل نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر عدالتوں نے ان کو ضمانت دے دی ہے جی تو چھوڑنا چاہیے نا؟ بالکل چھوڑنا چاہیے۔ تو عدالتیں ضمانت دیتی ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا کہ یہ سیاسی انتقام ہے۔ ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ، دوسرے مقدمے کے بعد تیسرا مقدمہ، اور میں دیکھیں نا، میرا ایک اصول ہے، آپ کا اصول، میں آپ کے اصول کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو پرویز لائی کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ بھی کسی میر کے صاحب ساتھ۔ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، یہاں ایک سیکنڈ ہے، 1.5 سال آپ ذہنی آپ بیاری کرتے ہیں نوجوان کی، پورے پاکستان کے نوجوانوں کی، اور پھر وہ کس پہ حملہ ور ہوتے ہیں؟ اس پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر۔ میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو چودھری پرویز لائی کی بات سر جی بات سن لیں نا، وہ اس سال پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے جو فرما رہے تھے ابھی، اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ اٹھو، ملک میں آگ لگا دو، جلاؤ، گھیراؤ کر دو۔ ان پہ تو مقدمہ نہیں ہوا نا کوئی بھی، مقدمہ بھی نہیں وہ تو ہوا، 40 دن کا چلا کاٹ کے باہر آ گئے ہیں۔ مقدمہ بھی نہیں ہوا میر صاحب، اتنی آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ آ کر ہٹے کٹے ہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قانون کی بالادستی نہیں ہے، کسی اور کی ہونی چاہیے سر، نہیں، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں میری بات سنیں، میں پھر کہوں گا، یہ جو ججز ہیں نا سر، یہ جب سنتے ہیں نا کیس کو تو پھر فیصلے کرتے ہیں، جب سنتے ہی نہیں ہیں تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اچھا، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ مجھے تو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جی، دیوار پہ لکھا ہوا۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں میر صاحب آپ کو، مجھے نہیں پتا میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے والی صورتحال میں کافی دوستوں آپ جیسے سے ڈسکس کرتا رہا ہوں۔ آج جب لاہور والے جلسے کے بعد سر اور میاں صاحب کی آمد کے بعد پورے حالات چینج ہو چکے ہیں۔ میں آج صبح جب گھر سے نکلا، ارلی نکلتا ہوں آج کل، تو 9 ساڑھے 9 بجے تک میرے باہر لوگوں کا ڈھیر تھا جو شامل ہو رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر، اور انشاءاللہ اگلے 7-8 دنوں کے اندر عمرے میں روانگی سے پہلے میں ہزاروں کی تعداد میں راول پنڈی کے جو لوگ ہیں وہ شامل کر کے ویڈیوز آپ کو بھیج کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایک ساتھی ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، مجھے یاد ہے جب آپ کیمپ جیل لاہور میں تھے تو وہ بھی وہیں پہ بند تھے۔ جی، دونوں بھائی دونوں بھائی تھے، اور جگہ کتنی تھی میر صاحب؟ ایک یہ جو آپ کی ٹیبل ہے نا، اس کو 3 ٹیبل کر لیں۔ تو آج سعد رفیق صاحب نے آج کچھ بات کہی ہے، ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تماشا کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو روکیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت لانی پڑے گی، اسے گراس روٹ لیول پہ لے جانا پڑے گا، اور پھر ہی پاکستان آگے جا پائے گا۔ اور اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، گالم گلوچ کریں گے، ہر وقت چور اور الزام کی بات کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جو نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پہ جو نیریٹو دیا وہ یہی نیریٹو ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، میں ایگری کرتا ہوں جی، ایگری کیا کرتا ہوں، تمام پارٹیز کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے سر۔ میں کسی پارٹی کو اس سلیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کے حق میں نہیں ہوں، اور ہمیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس پاکستان کو کیسے چلانا۔ ضدی بچوں کی طرح نہیں چل سکتا۔ دیکھیں نا، میرے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2003 والی ایم این اے جب میں بنا، 2008 میں تھوڑی سی میچورٹی آئی، پھر 2013 میں تھوڑی سی بہتری آئی، جو میں محسوس کرتا ہوں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی صورت میں آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں میرے بارے میں اسیسمنٹ۔ پھر 2000 جب میں جیل گیا، اس کے بعد میں نے خود اور چیزوں کو دیکھا، پرکھا، اپنا غور سے دیکھا چیزوں کو، لیکن اب ایک بچہ 74 سال کی عمر میں بھی نہیں سمجھ رہا، تو میرا تو آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ہم تو چیخ کے کہتے رہے بھائی جان آئیں، مساق جمہوریت نہیں کرتے، مساق معیشت کرتے ہیں، اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں، ملک ڈوب رہا ہے، میرا لیڈر آف دی اپوزیشن۔ آئیے اس نیب کو ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل ختم کریں نا، ختم کریں، نیب ختم ہونی چاہیے، بالکل ختم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کل کو پھر ہماری باری آ جائے گی، میری بات نہیں سمجھے کہ آنی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا سر، اگر یہی لگا رہتا ہے کام تو پھر تو اللہ مالک ہے پھر ہم کا۔ لیکن ہم جب سمجھاتے تھے تو دیکھیں نا، جب آپ اس تکبر اور غرور کی انتہا کو پہنچ جائیں اور آپ کسی دوسرے کو سنیں نا، میں تو یقین مانے اپنے ڈرائیور سے بھی اگر غلطی ہو جائے نا تو اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس سے بھی معافی مانگ کے، تاکہ اس کی دل آزاری ہو جائے گی، پتہ نہیں رات کو میرے ساتھ کچھ ہو جائے، صبح کچھ ہو جائے تو میں کہاں اللہ کے جواب دوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو جی۔ 12 سال کی جدوجہد کے بعد آپ اس
کیس سے نکل گئے ہیں. جزاک اللہ. یہاں پہ بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں جی، اور بعد تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب سے بات کریں گے. ان سے پوچھیں گے آج مولانا فضل الرحمان سے ان کی کیا گفتگو ہوئی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے سینئر رہنما. علی محمد خان صاحب، جو آپ کی وعلیکم السلام، جو آپ کی اور اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، مجھے تو خیر ذاتی طور پہ اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے میرے ناظرین کو تو نہیں پتہ ہوگا. حالانکہ آپ نے ٹویٹ کر کے کافی لوگوں کو بتا دیا ہے، لیکن سارا پاکستان تو ٹویٹ نہیں پڑھتا نا، سارا پاکستان تو ٹویٹر پہ نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، آپ خود ہی بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کی ملاقات کا کیا تناظر تھا. جی بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، سیاست ہمارے ملک میں ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر ہے کہ جہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہاں اپنا سیاسی اختلاف ایک طرف رکھ کے پھر ہم دعا کرنے یا فاتحہ کرنے جاتے ہیں. خاص کر پشتونخوا میں ہمارا یہ بہت سٹرونگ کلچر ہے اس کا. تو چونکہ ایک سانحہ باجوڑ آپ کو یاد ہوا تھا، بہت اس میں شہادتیں ہوئی تھی، اور ابھی کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوشدامن صاحبہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھیں. تو ان کی فاتح خوانی کے لیے اور تعزیت کے لیے ہمارا وفد گیا تھا اسپیکر صاحب کی قیادت میں. چونکہ کوئی سیاسی گفتگو ایجنڈے پہ نہیں تھی تو وہاں کوئی سیاسی بات تو نہیں ہوئی. ہاں البتہ چونکہ مغرب کی نماز کا وقت تھا تو نماز ہم نے اکٹھی پڑھی. بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے ایک اور ٹویٹ کی ہے، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اپنے ملک واپس آئے ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں، لیکن کاش وہ آئین کے مطابق واپس آتے اور اسی عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرتے، جیل جاتے، اور پھر عدالت اگر انہیں ریلیف دیتی اور وہ جلسہ کرتے تو ان کا سیاسی قد بڑھتا. لیکن جس طرح عدالت کے لوگ ان کے پاس ایئرپورٹ گئے اور جس طرح حکومتی سطح پہ ان کو ویلکم کیا گیا، وہ اس ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور جلسہ پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. لیکن آج تو میاں صاحب عدالت بھی گئے اور ان کی سزا کے خلاف جو ان کی اپیلیں ہیں وہ بحال بھی ہو گئیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب واقعی ایک جو قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں؟ میر صاحب، آپ کی مذاق کرنے کی عادت گئی نہیں. دیکھیں، جو بھی کوئی سیاسی تجزیہ کار ہو یا جو بھی جس کی کوئی نظر ہے سیاست پہ، جو پاکستان کی جو عدلیہ کا نظام اور رول آف لاء سے جس سے محبت ہو کہ اس ملک میں رول آف لاء ہو، تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ میاں صاحب کو اصولی طور پہ وہیں آنا چاہیے تھا جہاں سے گئے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا نخواستہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کا کوئی ہمیں شوق نہیں ہے، نہ کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے. ہم تو پاکستان کی خاطر رول آف لاء کی عمران خان صاحب نے تحریک چلائی ہے اور چلا رہے ہیں، اور اسی سلسلے پاداش میں اندر ہیں. ہم نے تو سمپل سی بات یہ کی، اور میں نے اپنی جذبات اور اپنی جماعت کی ترجمانی کی کہ میاں صاحب اگر خود وہیں آتے جہاں سے وہ گئے تھے. دیکھیں، کوئی جیل میں صدا نہیں رہتا، میں بھی رہا، نکل آیا اللہ کے کرم سے، عدالت کے حکم سے نکل آیا. تو آپ وہاں آتے، آپ کا سیاسی قد بڑھتا. کہ آپ نے کوئی ریلیف نہیں لیا، پھر آپ کو وہ تا قیامت تو نہیں رکھ سکتے تھے. یہ ریلیف آپ کو ایک ہفتے بعد مل جاتا، اس کے بعد آپ جلسہ کرتے. نہیں کہ میں تو بہت ادنا سا شخص ہوں، میں میاں صاحب کی جگہ ہوتا میں یہی کرتا. اور اپنے لیڈر اگر خان صاحب کی پوزیشن یہ ہوتی، میں خان صاحب کو یہ مشورہ دیتا کہ خان صاحب جیل جائیں جہاں سے آپ گئے تھے، وہاں سے ریلیف لے کے آئیں. اس سے ایک چیز ہوتی ہے میر صاحب، اس سے آپ آنر کرتے ہیں اس ملک کے اس نظام کو جس ملک نے آپ کو کہاں پہنچایا، وزیر اعظم کی کرسی پہ 1 بار نہیں 3 بار، اور چوتھی بار آپ کی خواہش ہے اگر پاکستان کے مفاد میں اللہ کرے آپ بنے. لیکن اگر آپ پاکستان کے سسٹم کو عزت نہیں دیں گے تو نریندرا مودی تو آکے سسٹم کو عزت نہیں دے گا. لیکن آپ یہ نہیں، آپ کو لگ نہیں رہا کہ آج جو ان کی اپیلیں بحال ہوئی ہیں تو ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، اسٹریٹجک مقاصد تو جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ اپنے بہت سے وہ حاصل کر گئے، کچھ کے وہ چکر میں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اور ان کے قول کا مفہوم ہے کہ میں نے اللہ کو اس طرح سے اللہ کی ذات کو پہچانا کہ رات کو میں نے کچھ اور سوچا اور صبح کچھ اور ہو گیا. انہیں اپنے ٹوٹتے ارادوں سے میں نے اللہ کریم کی ذات کو پہچانا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو ہنوز دلی دور است، کیونکہ ان کے میاں صاحب کے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام حائل ہیں، کیونکہ 22 کروڑ عوام کا دل ایک اور شخص کے ساتھ دھڑکتا ہے جو آج کل اڈیالہ میں ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی، جو آپ بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں، کہ جی تمام ادارے، تمام جماعتیں، ریاست کے تمام ستون مل کے چلیں، انتقام سے پرہیز کریں، کیا یہ اچھی باتیں نہیں ہیں؟ اچھی بات ہے، لیکن اس پہ عمل ہو نا. خود بھی عمل کریں
اور ایک اور بھی چیز ہے، میں اگر پی ٹی آئی میں نہیں ہوں نا، فرض کریں میں ایک عام پاکستانی کے، ویسے بھی عام پاکستانی ہی ہوں، لیکن عام پاکستانی کے طور پہ اگر فرض کریں میں اس جلسے میں شریک ہوتا، مینار پاکستان میاں صاحب کے جلسے کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں اگر اس پہ دیکھتا کہ یار یہ خاندان ہے 40 سال سے پاکستان کی سیاست پہ یہ ہیں، یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے ہیں، خود اگر ملک میں نہ بھی ہوں تو ان کے بھتیجے یا کوئی بھائی ہو جاتا ہے، یہ تو اقتدار کے سنگھاسن تک پہنچ گئے۔ قائد اعظم نے تو یہ ملک بنایا تھا کہ پاکستان کے عام لوگوں کو امپاور کریں، ہر کوئی۔ کیا میں اس جماعت میں لیڈرشپ اسپائر کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں کر سکتا تو یہ اس سوچ کی نفی ہے۔ کاش آپ میری بات سمجھ پائیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جس سوچ کو قائد اعظم لے کے چلے تھے پاکستان کو جب بنایا، تو انہوں نے کیا سوچ کہ 25 کروڑ کو امپاور کروں گا، ان میں سے کوئی بھی شخص لیڈرشپ تک پہنچ سکے۔ میرا ایک بہت بڑا سوال ہے اپنی کلاس پہ، جو میری سیاسی، میں بھی اس کلاس کا حصہ ہوں، چاہے میں ایک ادنا کارکن ہوں اپنی جماعت کا یا ایک سیاسی کارکن ہوں، میرا سوال ہے اپنے سسٹم پہ کہ پاکستان کے بیوروکریسی کا سسٹم ہے، چاہے جیسا بھی ہے، ملٹری کا سسٹم ہے، چاہے جس طرح بھی آپ اس پہ تنقید کریں، اس میں ایک خوبی ہے دونوں میں۔ وہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی حوالدار کا بیٹا جو ہے وہ پی ایم اے سے کلیئر ہو کے وہ ایک دن لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے۔ ایک چپڑاسی کا بیٹا سی ایس ایس کر کے سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری فورن افیئر بن سکتا ہے۔ کیا کسی غریب کارکن کا بیٹا کسی سیاسی جماعت کا چیئرمین یا صدر بن سکتا ہے؟ جس دن یہ ہوگا اس دن آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ اس مقام تک پہنچے گی۔ یہاں پہ حامد میر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ہم تو نہ تجربہ کار ہیں، ہم نے تو نئی جماعت بنائی تھی، ہم تو جذباتی ہیں، ہم تو ینگ ہیں، ہم تو نہ سمجھ ہیں۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو تجربہ کار ہیں، آپ نے تو 4 وزارتیں عظمیٰ جو ہے وہ اس خاندان میں گزار لیں، انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی، بھٹو فیملی نے بھی۔ آپ کی جماعتوں میں عام آدمی کے لیے ابھی تک ہوپ نہیں ہے۔ اچھا، ہماری جماعت میں تو ہے۔ ایک سوال تو سن لینا، یہ جو آپ نے گفتگو کی بہت اچھی گفتگو ہے، میں ذاتی طور پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کے سوالات بھی بڑے ویلڈ ہیں، لیکن یہ اکیلے آپ تو نہیں ہیں جو پی ٹی آئی میں رہ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں تو میں کئی سال سے کچھ اور لوگوں کی زبان سے بھی سن رہا تھا، ایگزیکٹلی یہی باتیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں کون کون لوگ تھے جی؟ اس میں عثمان ڈار صاحب تھے، اس میں صداقت عباسی صاحب تھے، اس میں ہماری ایک بہت قابل احترام بہن اندلیب عباس صاحبہ تھیں جو کہ تحریک انصاف کی بڑی کمیٹڈ ورکر تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں اگر عمران خان کے نظریاتی ساتھی تھے تو یہ سارے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اور ابھی مزید بھی چھوڑ کے کچھ لوگ جانے والے ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں چھوڑا؟ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ احسان دانش نے میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیلف میڈ آدمی تھے، رات کو شاعری کرتے تھے اور دن میں اینٹیں نکالتے تھے، محنتی آدمی تھے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں، خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں، داغ فرقت دے گیا ہے کیسا کیسا آشنا۔ ہمارے سفر کے ساتھی تھے اور میں ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں امتحان کبھی کبھی آتا ہے۔ میں علی محمد بڑا کمزور آدمی ہے، لیکن میری پیچھے دعائیں بڑی تگڑی ہیں، میری ماں کے 2 بوڑھے ہاتھ ہیں، میرے لیڈر کا اس کی چمکتی آنکھیں ہیں، میری قوم کی امیدیں ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے میر صاحب، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ آج میں آپ کو کنفرنٹ کروں گا سر، آپ جس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں 2018 کے الیکشن میں آپ کے خلاف جب سازش ہو رہی تھی، الیکشن میں آپ کو ہروانے کی سازش جو لوگ کر رہے تھے آپ کے لیڈر کو پتا تھا، اس نے ان کو نہیں روکا، اس نے ان پر ہاتھ رکھا، ان کی سرپرستی کی۔ الٹیمیٹلی وہ لوگ اس کو دھوکہ دے کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، نئی پارٹی بنا لی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جن لوگوں نے وزیر نہیں بننے دیا، مجھے ان کا بھی پتہ ہے، وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کا لیڈر تو مردم شناس ہی نہیں ہے۔ آپ 7-8 مرتبہ آپ کی ضمانت ہوئی، آپ نے نئی پارٹی چھوڑی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہے، وہ تو آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنی چیزیں کہاں تھیں، مجھے I don't know۔ نہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ 2018 کے الیکشن رات آپ کو کون ہروانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کی پارٹی کے اندر سے ایک آدمی تھا۔ میں عرض کہتا ہوں میر صاحب، میں آپ کو ایک بات کر کے اپنی بات سامنے شاید لوگ سمجھ پائیں۔ میں جب شامل ہو رہا تھا، میرے چچا ہیں، کینسر سروائیور ہیں، لیاقت خان صاحب، ان کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 2011 کی بات ہے، مجھے سیاست سے کوئی شد بد نہیں تھی، مجھے تقریر کرنی نہیں آتی تھی۔ مجھے انہوں نے تلاوت کے لیے بلایا تھا کہ تم نے تلاوت کرنی ہوگی، سپیچ تو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چچا بیچارے خود بھی کوئی سیاسی نہیں تھے۔
تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ میری 2 سال کی نواسی ہے اور آج وہ بولنا سیکھ رہی ہے. جب وہ بولنا سیکھ پائے گی اور جب بولنے لگے گی تو میرے سے پوچھے گی کہ نانا جی جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میں کہوں گا کہ جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا. میں اس سوچ پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. وزارت, جھنڈا, گاڑی, عہدہ اس کے لیے نہیں آیا, وہ اللہ جب دیتا ہے دے دیتا ہے. اور ایک چیز میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں, کیونکہ آئی ایم انٹو مائی مڈ 40s, تو بہت سے اب میرے بچوں کی عمر کے ہیں. کبھی بھی عہدے کو نظر میں رکھ کے, کسی چیز کو نظر میں رکھ کے کبھی سیاست نہ کریں. اس سبز لالی پرچم کو دل میں رکھیں. یہ ایسا جھنڈا ہے, اس کے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا روحانی فیض ہے. آپ اس سے لو لگائیں, آپ اس سے وفاداری کریں, یہ آپ کو نوازے گی. یہ جھنڈا آپ کو نوازے گا. پورا پاکستان آپ کے خلاف ہو جائے, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی. میں اس سوچ پہ خان کے ساتھ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خان چاہے لوگ کچھ بھی کہیں, ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس جھنڈے سے مخلص ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی آپ سے پہلے میں حنیف عباسی صاحب سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا یہ جو سیاسی انتقام کا سلسلہ یہ کب تک چلے گا اور کیا نیب ختم نہیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا نیب ختم ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, نیب ختم نہیں ہونی چاہیے, نیب ریفارم ہونی چاہیے. اچھا, کیونکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر عدل دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, جن کو مانگا حضور نبی کریم سے کہ اللہ مجھے 2 عمر میں سے ایک دے دے. ابو جہل کا نام بھی عمر تھا, لیکن اگر عمر بن خطاب دے دے تو میں تجھ سے راضی ہوں گا, میں تجھ سے. اور اللہ نے دیا پھر عمر, لیکن وہ عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی کھڑے ہوتے تھے قاضی کے سامنے. تو دیکھیں, اگر عدل کا نظام نہیں ہے, انصاف کا نظام نہیں ہے, تو ملک کیسے چلے گا؟ ہاں, جس طرح سے نیب آپریٹ ہوتا ہے اس طرح سے نہیں. نیب کے آفیشل سے بصد احترام, اس میں قیمتی لوگ ہیں, قابل لوگ ہوں گے, ایسے بھی لوگ ہوں گے, حامد میر صاحب اور ایسے ہیں جنہوں نے اس انصاف کے لیے اپنی جان کی قیمت چکائی ہے. لیکن اس ادارے کو مینوپولیشن کے لیے یوز نہیں ہونی چاہیے. اس ادارے کو پاکستان کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے یوز ہونا چاہیے. دیکھیں, آپ مجھے بتائیں میر صاحب, کچھ لوگ وہ جو ہے نا حبیب جالب صاحب کا, کہ کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. ہاں, تو عالی شان تو ہیں, 75 سال سے بہت سے لوگ اربوں پتی بن گئے. میرا ملک جو ہے غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. میرا ملک جس پہ دیکھیں, کیا آپ مجھے بتائیں, کیا لا الہ الا اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آ سکتی ہے تا قیامت؟ تو اگر اس نام پہ کوئی ملک بنتا ہے وہ کیوں کمزور ہے؟ وہ اس لیے کمزور ہے کہ ہم جب ارباب اقتدار بیٹھتے ہیں, ہم ان اداروں کو, ملک کو مضبوط کرنے کی بجائے اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کو ادھر کرو, اس کو ادھر کرو, اور یہ سب کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے جو میں نے بات کی نا کہ صدر مملکت بلائیں اور سب بیٹھیں, خان صاحب بھی تشریف لائیں, میاں صاحب بھی آئیں اور زرداری صاحب بھی آ جائیں, اور مولانا صاحب سے تو ابھی ہم مل کے آئے ہیں, ان سے بھی 73 کے آئین کے تناظر میں کوئی مفید مشورے لے لیں, لیکن کچھ ذمہ دار لوگ بھی ہوں تاکہ بعد میں کسی کو گلہ نہ ہو, اور ایک فیصلہ کرنے یار, اپنی نسل پہ رحم کر لیں. کیونکہ میں آپ کو دل کی ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کتنا ٹائم ہے, میں اپنے بچوں کو خود وزارت کے زمانے میں بھی خود اسکول صبح لے جاتا تھا تاکہ ان کو احساس ہو کہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ایک دفعہ میرا بیٹا میرے ساتھ گاڑی میں تھا, عثمان, اس کو میں نے کہا دیکھو میری گاڑی پہ جو جھنڈا ہے وہ میرا بھی نہیں ہے, میرے پاس امانت ہے, تو دل میں کوئی خیال نہ لانا, یہ تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے, تمہارا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو جب اسکول چھوڑ کے میں پرسوں آیا, میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اچھی جگہ پڑھ رہا ہے, باہر آ کے سسٹم کیا ہے, کیا اس کو اس کا حق ملے گا؟ محنت کر کے اگر باہر نکل بھی آیا, کیا یہ نظام اس کو اس کا حق دے گا؟ میں کسی کے بچوں کی جنگ نہیں لڑ رہا, میں اپنے بچوں کی جنگ لڑنے اس سیاست میں ہوں, کیونکہ میں ان کو ایسا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جہاں مجھے قبر میں یقین ہو, یہ اطمینان ہو کہ یار اس ملک میں میرے بچوں سے ظلم نہیں ہوگا. بالکل. اچھا, آپ نے صدر مملکت کا ذکر کیا, کل انہوں نے ہمیں انٹرویو میں کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو جائے گا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے بیان کے جواب میں ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے اور کہا جی کہ صدر نے یہ تاثر دیا کہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائیں گے, لیکن ہم اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اس کی پرزور تردید کرتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان ہے. بالکل ملتوی نہیں ہوگا. ڈو یو بلیو الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن میرا الیکشن کمیشن ہے, میں بیسک پارلیمانی امور ان کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں, 3.5 سال ان کا موقف قوم کے سامنے پارلیمان میں رکھتا رہا ہوں. لیکن بصد احترام میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب بھی شاید مجھے سن رہے ہوں, اور الیکشن کمیشن کے اور بھی محترم ممبران, میں ایک سیاسی کارکن بھی ہوں لیکن ٹوٹا پھوٹا میں ایک قانون کا طالب علم بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنی عزت نہیں بڑھائی,
آئین پہ اس طرح سے عمل ان کو کرنا چاہیے تھا جو آئین کے کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے چاہے جہاں بھی ہو جو بھی کمپلشنز ہوں ہمیں ریڈی ہونا چاہیے کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن کریں. خیبر پختونخوا پنجاب میں کر دیتے یار کیا ہو جاتا. آپ اگر الیکشن کر دیتے, دیکھیں عہدہ کیا ہے, آج علی محمد آج وزیر ہے. کیا آپ میرے سے محبت اگر کوئی کرتا ہے پاکستان میں اس لیے کرتا ہے کہ علی محمد وزیر تھا, تو میں اگر وزیر نہیں رہا آج تو آپ بھی کل کو ممبر نہیں ہوں گے, لیکن آپ کا کردار یاد رہ جاتا ہے. لوگ یاد آج کیوں جسٹس کارنیلیس کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں, رانا بھگوان داس صاحب کو کیوں لوگ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں, وہ کیوں اس لیے یاد کرتے ہیں کہ they stood on principles, and when you stand on principles you die but your memory remains forever. تو الیکشن سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے مزید ستارے ٹوٹیں گے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں ان پہ کسی پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ابھی آپ نے اندلی بی بی کی بات کی, سارے ہمارے ڈائی ہارڈ ورکرز رہے ہیں, ان کی کیا کمزوری تھی مجھے نہیں پتا, کس چیز پہ وہ ان کو جانا پڑا, آئی ڈونٹ نو. میں ان کے لیے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی اینٹیں سیاسی کارکن ہیں. سیاسی کارکن کی عزت کرو. اس کا بھی ایک گھر ہے, اس کی بھی ایک فیملی ہے, اس کا بھی ایک ویژن ہے. دیکھیں انسان کی جان چلی جائے اس کا عزت نفس نہ جائے جب وہ اپنے بچوں کے سامنے بھی وہ چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہو. جن بچوں کو اس نے کوئی بات سمجھائی ہو کہ میں فار ایگزامپل میں نے عثمان وغیرہ کو کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں ہوں, تو میں خدا نخواستہ اگر آج کسی بھی وجہ سے مجبور ہو کے علی محمد یا کوئی زید بکر عمر چلا جاتا ہے, کیا وہ بچوں کو کیا ایکسپلین کرے گا؟ دیکھیں کچھ بھی کریں لیکن ایک باپ کا مان اس کے بچوں کے سامنے نہ توڑنے دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ریاست کی, ہماری حکومت کی, کیونکہ آئین پاکستان لازم کرتا ہے آرٹیکل 4 آرٹیکل 10A کے تحت, آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 10 15 20 تک جتنے ہیں, اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انسان کی عزت نفس کو آپ مجروح نہ ہو. انوالبلٹی آف دا ڈگنیٹی آف مین, وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, اس کو کمپرومائز نہ ہونے دیں. ایک شخص چینج کر رہا ہے, پارٹی چینج کر رہے ہیں. ایک زمانے میں میرے دادا مسلم لیگی تھے, پیر محمد خان صاحب آل انڈیا مسلم لیگی تھے, میں مسلم لیگ میں نہیں ہوں, میں کبھی اس کا ممبر نہیں رہا. مجھے عمران خان صاحب پسند تھے, میری پہلی جماعت ہی خان صاحب تھے. تو اگر میں نے ایک ویژن کے تحت جوائن کیا ہے تو میرا حق ہے کہ میں جب تک مجھے وہ صحیح لگے میں اس کے ساتھ رہوں. مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ کنونس بھی نہ کرے, ہاں اپنی بات کرے. تو یہ چیزیں دیکھیں, ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سیاست کو مضبوط کرنا ہے, سیاست کو مضبوط کرنا ہے تو سیاسی کارکن کو عزت دینی ہے, اور یہ عزت سب نے دینی ہے, اپنی سیاسی جماعتوں نے بھی دینی ہے. سیاسی کارکن صرف زندہ آباد مرد آباد کے لیے نہیں ہے, کبھی سیاسی کارکن کو لیڈرشپ کا بھی موقع دیں. تو کبھی سیاسی جماعتیں اپنی جماعت کے اندر صحیح والا الیکشن بھی کروا لیں, جو آپ نے جب ہم نے کوشش کی میں اسی کی پیداوار ہوں. نہیں, پھر کنفرنٹ کروں گا کہ آپ نے جب جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی جہانگیر ترین کے مقابلے پہ علی محمد خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین مجھے دیجیے اللہ حافظ.